अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। कल हम बात कर रहे थे सरगोदा एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 मई के केसेस में तकरीबन 70 मुलजिमान को सज़ा सुनाई थी। उसके बाद आज लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने भी इन केसेस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ की कुछ अहम शख्सियात जिनमें यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद जैसे प्रोमिनेंट नाम भी शामिल हैं, उनको 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मगर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने कोई डील स्ट्राइक कर ली है और ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद वो बहुत जल्द रिहा भी हो जाएंगे। तो इस मामले की हकीकत क्या है ये तो हम सलीम बुखारी साहब से जानेंगे। मगर ऑन दी अदर हैंड बानी के बेटों ने अपने वालिद की रिहाई के लिए अमेरिका में एक मुहिम शुरू कर दी है, जिससे ये तासुर जा रहा है कि शायद पार्टी क़यादत की जानिब से बानी की रिहाई के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, फैमिली उससे कुछ खातिर ख्वाह सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस मामले को भी आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी अलीची स्टीव विटकॉफ खुद गजा का दौरा करने वाले हैं और इसके साथ ही आलमी तंजीमों की जानिब से भी गजा की हक में उसकी हिमायत में बयानात दिए जा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या इन जुबानी कलामी बातों से और इन दौरों से हकीकी तौर पर जंग बंद हो सकती है या फिर ये फेस सेविंग की सिर्फ एक टेक्निक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात पर मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त तनकीद करते हुए हुकूमती रिट पर सवालात उठा दिए हैं और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जानिब से कुछ जो हल तजवीज़ किए गए हैं उनमें से एक ये है कि इनकी डिजिटल प्रेजेंस को ख़त्म किया जाए। मगर दहशतगर्दी जैसा संगीन मसला क्या सिर्फ इस एक हल से ख़त्म हो सकता है? इन सब मामलों पर बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। अस्सलाम सायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब जी। बुखारी साहब, अभी जिस तरह से 9 मई की केसेस में धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं, एक हवा चल पड़ी है और यूँ लग रहा है कि कोई भी इसमें से शायद नहीं बचेगा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी लकीली बच गए हैं और इस हवाले से अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। उन पर माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और वो कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, तो उनको क्यों इसमें बरी किया गया है? क्या मामलात हैं इस सारी सिचुएशन की? थोड़ा सा हम इसको ना ग्रेजुअली एक एक के बाद दूसरे इशू के ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये कि इन सज़ाओं के हवाले से देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये सज़ाएं जो हुई हैं इनको आप ये नहीं कह सकते कि बेगुनाह लोगों को सज़ा मिल गई है। जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी तफसील बाद में हम बयान करते हैं, लेकिन ये कि वो किसी से पोशीदा नहीं है जी। लेकिन असल बात यह है कि क्या 9 मई के सिर्फ यही मुलजिम थे या कुछ और भी हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन लोगों ने, सारे नाम बीच में जी, इन लोगों ने फ़ौज में बगावत की कोशिश की है। फ़ौज में बगावत सिर्फ ख्वाबों में तो नहीं हो सकती ना, फ़ौज में बगावत करने के लिए कुछ राब्ते होंगे ना अंदर जी। उन लोगों के मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला हुआ है? एक तो हमारे इल्म में है कि जनरल फैज़ हमीद का जो है कोर्ट मार्शल हो रहा है, लेकिन बाकी भी तो लोग थे। सिर्फ किसी के बैजेस उतार देना या किसी को रिटायर कर देना वो तो कोई सज़ा ना हुई। इशारा मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए। तो एक तो ये है कि अगर सज़ा हो तो जो भी इसका मुजरिम है 9 मई का, जिसने उनको मुसल्ला किया, जिसने उनको फंडिंग दी, जिसने ये प्लान बनाया, जिसने कहा कि 41 फ़ौजी तनसीबात के ऊपर एक ही दिन में हमला होना है, किसने ये कहा था कि मेरे शेरों ने क्या किया, अगर मुझे दोबारा पकड़ोगे तो ये इससे भी बदतर करेंगे, ये सब कुछ जो है याद रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये बेशतर दफ़ा कहा गया वकला की तरफ से भी, बानी पीटीआई के और लीडरों की तरफ से भी, कि जी आप हमें सीसीटीवी फुटेज दें। ये इतनी हमाकत की बात थी कि जो कुछ 9 मई को जहाँ जहाँ हुआ वो सारा टीवी चैनल्स की नज़रों ने न सिर्फ देखा बल्कि कौम को और पूरी दुनिया को दिखाया। 24 घंटे की लाइव कवरेज हुई उस सारे इवेंट की, आपको अच्छी तरह याद है। दूसरी बात यह है कि ये वाक़या आइसोलेशन में नहीं हुआ, उससे पीछे थोड़ा सा चलिए और ज़मान पार्क चलते हैं। ज़मान पार्क के बाहर क्या रेंजर और पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम नहीं फेंके गए? क्या उन गाड़ियों को उठा के नहर में नहीं फेंका गया? क्या लॉ एनफोर्सर्स को पकड़ के उनके साथ तशद्दुद नहीं किया गया? ये सब कुछ जो है ये चश्मे रोशन की तरह से सबने देखा है जी। ठीक है जी। अब आ जाइए जनाब कि ये जो पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या सोचा जा रहा है। पहली बात तो यह कि पीटीआई ने इस तमाम सूरत हाल से कहा था कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, कल भी कहा, परसों भी कहा
کہ رویہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کی خاطر 9 مئی کو نکلے ان کو کہا گیا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ان کو کہا گیا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. جب آپ ورکرز کو اس طرح سے ڈس اون کریں گے تو آپ نتیجہ اس کا دیکھ لیں جی کہ ایک دفعہ نہیں ہے، 3-4 عدالتوں نے سزائیں دی ہیں بے پناہ لوگوں کو. پہلے فوجی عدالت نے سزا دی، پھر دوسری دفعہ پھر فوجی عدالت نے سزا دی، اور اب یہ ٹیررزم کورٹ جو ہے اس نے سزا دے دی ہے. ابھی باقی لوگ کچھ ہیں. بخاری صاحب، شاہ محمود قریشی کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ وہاں ہم آتے ہیں، وہاں تک پہنچنے سے پہلے میرے خیال سے ہم اس کو سارا سم اپ کر لیں. جی تو ایک تو آپ کو یاد ہے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے احاطے میں بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ نے مجھے گرفتار کیا، آپ نے دیکھا میرے شیروں نے کیا کیا ہے، اور اگر آپ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو اس سے بھی بدتر ہوگا. تو اونرشپ لی اس سب کچھ کی جو 9 مئی کو ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. کچھ حلقوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے حلقوں میں، کہ صرف پی ٹی آئی کو ہی کیوں مورد اسلام ٹھہرایا جا رہا ہے. 9 مئی کے تمام کرداروں کو سزا ہونی چاہیے. یہ جن لوگوں کے عزیزوں و اقارب کو، جن کے تعلق والوں کو سزا ہوئی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہی کو کیوں آپ نے تختہ مشق بنایا ہے؟ وہ جو باقی بیک گراؤنڈ میں سارے کھیل رہے تھے ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی ہے؟ obviously یہ سوال تو اٹھے گا نا، کہ جن کے کہنے پر وہ نکلے تھے، جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ان کو بھی تو سزا کور دیا تھا پراپر. اب جناب اس کے اوپر سب سے پہلا ریئیکشن آیا گنڈا پور کا. اچھا. گنڈا پور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ انصاف کا تو جنازہ نکال دیا گیا ہے، اور یہ سزائیں جو ہیں عوام کی رائے اور آئین پر حملہ ہے. ان کا شاید خیال یہ تھا کہ یہ عدالتیں بھی اسی طرح بیہیو کریں گی جس طرح اس سے پہلے ساکبی، کھوسوی، گلزاری اور بندیالی عدالتیں کرتی رہی ہیں. صورتحال عدلیہ میں بدل گئی ہے، اور بہت بدل گئی ہے. جو کچھ سابقہ عدلیہ نے پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کی، اس کا وہ راز اب راز نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. ان سزاؤں کے حوالے سے بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے بھی آلموسٹ وہی لائن اختیار کی ہے جو گنڈا پور نے کہا ہے. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو سلیم بخاری شو. بخاری صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، دے آر کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ود دا کرنٹ سٹیٹس کو. ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ باقی قیادت باہر آتی ہے یا نہیں آتی. اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ لیڈرز تھے ان کو سزائیں ہو گئی، اور جن کی وہ لیٹرل انٹرنٹ کے طور پر چلتی گاڑی پر جو سوار ہوئے ہیں ان کی عیش ہو گئی. اب آ جائیں آپ شاہ محمود قریشی. جی دیکھیے اس کے حوالے سے مختلف قسم کا تاثر جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو -1 فارمولہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کریں گے اور پارٹی جو ہے وہ اس کا وجود قائم رہے گا، اگر وہ پلان کہیں بھی بنا ہے یا ہے تو پھر یہ رہائی اور زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر بانی کو کی سزا برقرار رہتی ہے تو وہ تو 14 سال کے لیے گئے، اور اگر پارٹی کی قیادت شاہ محمود نے سنبھالنی ہے تو پھر یہ سارے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ باہر آئیں گے، اور پھر اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پارٹی کو وہ ایک دفعہ سے پھر سے منظم کر سکیں گے؟ دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ کو. وہ کہتا ہے نہیں ابھی تو وہ باہر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تو ان کے اوپر 8-9 مقدمے باقی ہیں. اس لیے کہ ان کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ اگر باہر آئیں گے تو پھر بہت کچھ بدل جائے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ حکومت خوش ہے. بہرحال اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے حکومت نے، اور عظمیٰ بخاری نے کافی تفصیل سے بات کی ہے. تو کافی غصے میں نظر آ رہی تھی. وہ غصے میں ظاہر ہے، لیکن انہوں نے جو ایک اہم بات کہی ہے وہ بہت معنی خیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا کوچ سزا سے نہیں بچ سکیں گے. یہ واضح اشارہ خان صاحب کی طرف اور جنرل فیض حمید کی طرف ہے. جی آپ سمجھ گئی نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے مقدمات کے فیصلے 2 سال کے بعد آنے شروع ہوئے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو لوگوں نے بے پناہ اعتراض اٹھائے. پی ٹی آئی مطالبہ کرتی رہی کہ آپ ان کے مقدمات کے فیصلے کریں تاکہ ہم اپیل میں جائیں. لیکن بظاہر صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی مقدمات کی پیروی اس طرح سے نہیں ہوئی
جس طرح سے بانی یا بشرا بیگم کے کیسز کی ہوئی یا اور دیگر جو لوگ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے، تو ان لوگوں کے دل میں یہ ایک خلش بھی ہے کہ ہمارے کیسز کو اس طرح سے پرسو نہیں کیا گیا جس طرح سے باقیوں کو کیا گیا۔ لیکن وقار صاحب اب جو مین پوائنٹ آف فوکس ہے وہ ہے احتجاجی تحریک۔ کیا احتجاجی تحریک کا مستقبل اب کیا ہوگا؟ کیونکہ پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو مزید سزائیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور گنڈا پور صاحب کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کچھ بھی طے نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوگی، کہاں تک جائے گی، کہاں پر ہوگی، کچھ نہیں پتا۔ دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے تو جو خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی تھی 5 اگست کی، اس کو سبوٹیج کیا 90 دن کی بات کر کے۔ آپ کے سامنے لاہور میں جب وہ تشریف لائے تھے تو ان کا یہ تو اب 90 دن تک ہم چلائیں گے تحریک ان کی۔ ویسے وہ پشاور سے چلے تھے یہ کہہ کے 15 دن میں بانی کو ساتھ لے کے جائیں گے، یہ سب کچھ آپ کو یاد ہے نا۔ تو ان کے یہ بیانات کی جو اونچ نیچ ہے یہی شاید ان کی اب پہچان بھی ہے کہ وہ کچھ باتیں کہتے ہیں جو اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے پیغام ہے، کچھ باتیں وہ کہتے ہیں جس کا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بانی تک پہنچے تاکہ میری لائلٹی جو ہے وہ قائم رہے۔ ایک اور اہم بات جو رہ گئی یہ وہ کر لیتے ہیں، عظمیٰ بخاری نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کے جو 2 بیٹے ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں، ان کی رچرڈ گرنیل سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے نا جس کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، کہ کوئی اور ہے، وہی امریکہ ہے نا، اور وہی امریکہ جس سے امید بھی لگائی ہوئی تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور بس خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے حلقوں میں بات ہو رہی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ تحریک کی فیٹ جو ہے یہ اب مجھے گڑبڑ دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے گھروں سے نکالنا، اور خاص طور سے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہت فالوئنگ تھی، پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ بھی پنجاب میں ملے تھے، لیکن یہاں کے لوگ اب باہر نہیں نکل رہے ہیں، اور یہ سزائیں جو ہیں یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈی مورلائزنگ فیکٹر بنے گی۔ جی بخاری صاحب، ابھی جو بیٹے ایک مہم چلا رہے ہیں اپنے والد کی رہائی کے لیے امریکہ میں، اس سے کیا یہ تاثر نہیں جاتا کہ پارٹی قیادت کی طرف سے اس طرح سے کوشش نہیں کی جا رہی بانی کو رہا کروانے کے لیے، کہ اب فیملی کو خود اس میں ایکٹیولی انوالو ہونا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے یہ باتیں دو طرح سے ظاہر ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ بیٹے آئیں گے اور تحریک کی قیادت کریں گے، آپ کو یاد ہوگا جی، لیکن پھر میرے خیال سے کچھ سینسیبل لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ ایک تو ممکن نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں کی سیاست سے واقف ہی نہیں ہے، وہ 2 لفظ اردو کے تو بول نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں کا خیال۔ لیکن اب تو اردو میں ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ٹویٹس کافی سیاسی دیکھیں، اگر عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے کالم چھپ سکتے ہیں دنیا کے میڈیا میں تو ان کی ٹویٹس بھی بنائی جا سکتی ہیں نا، وہ تو ان کا سٹرونگسٹ پوائنٹ تو ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے نا۔ تو یہ صورتحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تحریک کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی جلسہ ہمیں کرنے دیں آپ یہ مینار پاکستان پہ، کیا تحریک کا کلائمیکس پوائنٹ صرف ایک جلسہ کرنا تھا؟ پھر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس دن سارے پاکستان کے ہر شہر میں احتجاج ہوگا، لیکن اس کے یعنی اس کی تیاریاں نظر نہیں آ رہی ہیں کہیں بھی۔ آپ دیکھیں کسی بھی طرف سے ابھی تک نہ سندھ میں نہ بلوچستان میں، کے پی کے میں اگر ہوں تو وہ بھی ویزیبل نہیں ہے۔ بخاری صاحب، ان کو خود ہی نہیں پتا، کے پی کے سی ایم خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کچھ بھی طے نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پی ٹی آئی کے صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو جان کے یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں تاکہ اس کے اینٹی اقدامات کرنے کے لیے حکومت ایکٹیو نہ ہو جائے، لیکن کسی بھی بڑی تحریک کے لیے بہت دیر پہلے ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ وینیو ہونا چاہیے، اس کے لیے روٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، اس کے لیے فنڈنگ ہونی چاہیے، وہ سارا کچھ ابھی تک ہوا میں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ بخاری صاحب، اب کچھ نظریں امریکہ کی طرف بھی ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے بانی کی رہائی؟ دیکھیے یہ مجھے اچھی طرح مجھے یاد ہے، اسی رچرڈ گرنیل نے جب ایک ٹویٹ کی تھی تو اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی تھی اور اس نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد متعدد بار ان کے اکسانے پہ کہہ لیجیے یا ان کی ڈیمانڈ پر پی ٹی آئی کی متعدد بار اسپوکس پرسن جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، ان سے سوال پوچھا گیا اسپیسیفکلی عمران خان کے حوالے سے۔ ہر مرتبہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ پاکستان کے اندرونی اور سیاسی معاملات میں امریکہ مداخلت نہ کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور گامزن رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جتنی توقعات پی ٹی آئی نے لگائی تھی ٹرمپ صاحب سے، ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔
मुखर साहब, तहरीक का मुस्तकबिल तो आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे कुछ खातिर ख्वाह रोशन तो नहीं लग रहा, लेकिन सपोजिटली अगर शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाते हैं तो फिर कोई जान डल्स में या फिर इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? दारोमदार ये है कि अब बाकी के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को रिहाई नसीब होती है या नहीं, क्योंकि उनका बाहर आना इन मुकदमात से जान छुड़ा के या ज़मानत पर आ जाना, अगर उनकी ज़मानतें भी हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ा इशारा होगा कि पार्टी जो है वो वाइस चेयरमैन है भाई, और किसी और ने नहीं बनाया हुआ, उनको इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है। तो वो बाहर आएंगे तो क्या बनेगी फेट फिर बैरिस्टर गौहर की, क्या बनेगी फेट सेक्रेटरी पार्टी की, ये जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा। आई थिंक वी शुड वेट फॉर दैट। जी बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सलीम बुखारी शो। बुखारी साहब, इस्राएली वज़ीर ख़जाना ने नेतन्याहू को ये सजेस्ट किया है कि हमास को 24 घंटे का अल्टीमेटम दें और उसके बाद फिर मुज़ाकरात बंद कर दें, और ये भी कहा है कि शुमाली गज़ा को अब इसराइल में ज़म कर लें फौजी उस पर कार्रवाई करके। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसराइल में सिर्फ एक पागल नहीं है जिसका नाम नेतन्याहू है जी, वहाँ इस नौइयत के बहुत सारे पागल इकट्ठे हुए हैं, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। इंसानियत के ख़िलाफ़ इतने संगीन जराइम कोई सेंसिबल आदमी कर सकता है, कोई बाज़मीर आदमी कर सकता है, कोई दिल में सीने में दिल रखने वाला बंदा कर सकता है? ये तो सारे के सारे जो हैं ये इंसान है ही नहीं, तो दरिंदे हैं, और दरिंदे भी बदतरीन, जिनका नाम लेते हुए ज़ुबान नापाक हो जाती है, इस किस्म के दरिंदे हैं जी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में बसते हैं। गज़ा को हड़प कर जाना या वेस्ट बैंक को हड़प कर जाना इतना आसान होता तो अब तक हो चुका होता। पहली बात तो ये है, क्योंकि अभी ना गज़ा ना हमास ख़त्म हुई है, ना हिज़्बुल्लाह ख़त्म हुई है, ना ईरान कहीं गया है, ना यमन के लोग हाउसेस जो हैं वो एलिमिनेट हुए हैं, अभी दुनिया बाकी है। तो एक तो ये इस तरह के ख्वाब देखने में कोई ख़राबी नहीं है, वो देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिका फिर एक मरतबा कोशिश कर रहा है कि जंग बंद हो जाए। ये जो अमेरिकी एलची हैं स्टीव वेटकॉफ, वो फिर दोबारा गज़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। हालांकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इससे, इसलिए कि कोई काम भी गज़ा के हक़ में होने की तवक्को आपको अमेरिका से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अब तक जितनी तबाही हुई है उसका ज़िम्मेदार सिर्फ इसराइल नहीं है। अमेरिका तो बराए रास्त मुलव्वस है, लेकिन जो उसके एलाइज़ हैं यूरोपीय ममालिक, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। और बुखारी साहब, अभी तो नेतन्याहू मीटिंग करके आए हैं ट्रंप के साथ, अगर उन्होंने जंग बंदी पर ही बात करनी होती तो वहाँ पर भी उनको कमांड दी जा सकती थी ट्रंप की जानिब से। ट्रंप ने दुनिया भर से झूठ बोला जी। उन्होंने एक हफ्ते का तराना इतनी देर गाया, कई हफ्ते गाया, एक हफ्ते में जंग बंद होने वाली है, अगले हफ्ते में जंग बंद होने वाली है, इस हफ्ते में जंग बंद होने वाली है। उनको पता था कि नेतन्याहू जो है वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। अमेरिका में बैठ के ट्रंप के सामने उसने नहीं बात मानी ट्रंप की ख्वाहिश हो सकता है कि हो कि जंग अब बंद हो जानी चाहिए, बहुत हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में फटकार डाली जा रही है, लानतें पड़ रही हैं, पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है इसकी। लेकिन नेतन्याहू, आपको पता है, वो हिटलर का जो बदल तो नहीं, हिटलर का वर्स्ट वर्जन है वो इंसानी रूप में हमारे सामने। ठीक है जी। अच्छा जी, वो जो स्पोक्स पर्सन है टिमी ब्रूस, वो ये कह रही हैं कि ये जो जा रहे हैं वेटकॉफ गज़ा में, तो हमें उम्मीद है कि जंग बंद हो जाएगी। ये सिर्फ उम्मीद है, किसी को यकीन नहीं है। बुखारी साहब, क्या इसका मकसद हम इसे ये भी जो है वो अखज़ कर सकते हैं कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं डील हो गई होगी हमास और इसराइल के दरमियान, तो ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया जंग बंद करवा के ये क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं अपने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए? देखिए, मैं एक अर्ज़ करूँ आपसे, अब इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमास इकलौता नहीं है। हमास के पीछे जो फोर्सेस हैं उनमें ईरान भी शामिल है। ईरान के साथ शामिल होने के बाद कुछ ये हुआ है कि कुछ इस्लामी मुमलिकतें जो हैं, जिनमें टर्की है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें इंडोनेशिया है, वो भी यकज़बान हो के गज़ा में होने वाली तबाही और बर्बादी के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जी। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो अगर कोई डील होगी तो ये नहीं होगी कि गज़ा फारग, आप गज़ा से बाहर चले जाएं और दूसरे मुल्कों में जाके बच जाएंगे, कभी नहीं मानेगा जिस हमास को मैं जानता हूँ। बुखारी साहब, मुझे तो ट्रंप कुछ खातिर ख्वाह सीरियस भी नहीं लग रहे हैं कि दो रियासती हल को लेकर, क्योंकि यूनेस्को ने जब इसको फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया है एज अ रियासत, तो अमेरिका उससे एग्जिट कर गया है। तो इस देखिए, ये अमेरिका ने और ख़ास तौर से ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद
کئی عالمی اداروں کو چھوڑا ہے. یہ ابھی وہاں ریئلائز نہیں کیا جا رہا کہ اس طرح سے امریکہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے یورپی یونین کے ساتھ جنگ ٹرمپ صاحب نے چھیڑی ہوئی ہے. اب یہ یونیسکو کے ساتھ دوسری دفعہ نکلے ہیں. یہ پہلے جب اقتدار میں آئے تھے 2017 میں, تب بھی انہوں نے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا, بلکہ علیحدہ ہو گئے تھے, پھر بعد میں شامل ہو گیا, پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یونیسکو نے یہ کہا ہے کہ جناب اب آپ چلے جائیں گے اگر چھوڑ کے تو ہماری صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا. آپ پہلے 20% کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اب آپ 8% دے رہے ہیں. معمولی سا اثر پڑے گا ہمارے پروجیکٹ کے اوپر, لیکن if you want to go, thank you very much, good knowing you. اور بخاری صاحب انہوں نے جو ریزن دیا ہے کہ یہ تو امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے اگینسٹ ہے, مطلب میرا سوال ہے کہ کیا اسرائیل کو ویپنز, امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے اسرائیل کو ویپنز پرووائڈ کرنا کیا امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے حق میں ہے؟ دیکھیے پالیسی کی پرواہ نہ ٹرمپ کو ہے نہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو ہے اس وقت. آپ یہ دیکھیے جتنے مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ میں, امریکہ کے بے پناہ شہروں میں, 30 سے زیادہ شہروں میں, اس سب میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ فنڈنگ کرنی اسرائیل کو اور اسلحہ دینا, مسلح کرنا اس کو, یہ آپ بند کر دیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. جتنی دیر سے یہ جنگ جاری ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سٹاک پائل تھی ان کے پاس, اس سے لڑے ہیں وہ اب تک؟ ان کو مسلسل اسلحہ مل رہا ہے, اور مسلسل بہت سنگین نوعیت کا اسلحہ ان کو مل رہا ہے. وہ مطلب ہے 2000 پاؤنڈ کا جو بم تھا اس پر پابندی لگائی تھی پچھلے صدر بائیڈن نے. وہ آتے ہی انہوں نے نہ صرف یہ کہ پابندی اٹھا دی بلکہ فراہم کر دی, سپلائی کر دی, پہنچا دیے وہاں. تو یہ کہنا کہ جی وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ, یس, اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. امریکی سینٹ کے اندر اس کے اوپر بہت سیریس سوال اٹھے ہیں, وہاں کا میڈیا سوال اٹھا رہا ہے. تو اس اعتبار سے امریکہ کی کافی گت بن رہی ہے. بخاری صاحب لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین اور پھر یو این, اس طرح کی عالمی تنظیموں کی جانب سے بھی کچھ زبانی کلامی بیانات تو دیے جا رہے ہیں, لیکن isn't it too late کہ اب اس پوائنٹ پر یہ سارا کچھ کرنا صرف فیس سیونگ کی ایک ٹیکنیک لگتا ہے مجھے تو. وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, یا دیر سے آئے لیکن شکر ہے آئے. تو اب یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ امریکہ کو آئسولیٹ کر رہی ہیں, یہ معنی خیز ہیں. یورپی یونین کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ناقابل دفاع ہے, ناقابل برداشت ہے, اور وہاں پر بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن, اس کے گوترس صاحب جو ہیں وہ بھی بآواز بلند کہہ رہے ہیں, اور میں اس کا کریڈٹ انہیں دوں گا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے گوترس واز اگینسٹ دس وار. اس نے اسرائیل کی ہر موقع کے اوپر مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن بخاری صاحب میرا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اتنی زبانی کلامی باتوں کے بعد, اتنے شدید بیانات کے باوجود 60,000 مسلمان جو ہیں وہ فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں, اس کو روکا نہیں جا سکا. دیکھیے انیشلی تو یہ سارے جو ہیں ملے ہوئے تھے اسرائیل کے ساتھ, ٹو بی ویری آنیسٹ. جی, کسی نے کنڈیم نہیں کیا جب تک ان کے اپنے لوگ اٹھ کے سڑکوں پر نہیں نکل آئے اور ان کی تعداد میں ہر روز اضافہ نہیں ہوا, اس وقت تک ان کو ہوش نہیں آئی تھی. اب ان کو ہوش آئی ہے, جیسا آپ نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی, ٹھیک ہے بہت دیر ہو گئی, لیکن اب بھی اگر وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے تو امریکہ تنہا کھڑا رہے گا. امریکہ یوکرین میں جنگ افورڈ نہیں کر سکتا, امریکہ غزہ میں جاری جنگ مزید افورڈ نہیں کر سکتا. جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے پنگے کرنے سے باز نہیں آنا, انہوں نے شام کے ساتھ نیا محاذ کھول دیا تھا نا. لیکن بخاری صاحب تاثر تو یہ ہے کہ یو این بھی امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو کیوں اس کو آئسولیٹ کرے گی؟ اس کے بارے میں تو نہیں, یو این نہیں کرے گی, ممالک کریں گے. یو این میں تو آئسولیشن ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو چلتا ہی امریکہ کی آنکھ کے اشارے پر ہے, اور یہ تو ہمیشہ سے ہے. آپ دیکھیے نا 4 قوتیں جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے, وہ بے معنی ہے, کیونکہ ہر ریزولوشن کو جو اس مسئلے کے حل کے لیے تجویز کی گئی ہمیشہ امریکہ نے اس کو ویٹو کیا ہے. تو یہ اب ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ یہاں پر یکجہتی کونسل جو ہے اس کا ایک اجلاس ہوا ہے جی پاکستان میں, اور اس میں انہوں نے 2 ریاستی حل کو بھی مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ فلسطینیوں کے حق کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, ہمیں یہ قبول نہیں ہے, ہم ابراہیم معاہدہ یا 2 ریاستی حل کو تسلیم نہیں کریں گے. کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ابراہیم معاہدے کی آڑ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی تو سخت مزاحمت کی جائے گی. بخاری صاحب یہ بیان کیوں دیا گیا؟ کیا واقعی اس حوالے سے کوئی سیریس کانورسیشن چل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ابراہیم اکارڈ کا پارٹ بن جائے؟ پچھلے 2 سال سے ٹرمپ کی ٹوٹل لابنگ یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے تمام مسلم ممالک اور سعودی عرب ان کی قیادت کرے.
یہ کوشش تو ہمیشہ سے شروع ہے، اور اگر یہ جنگ شروع نہ ہوتی تو 9 10 12 کے قریب تو لوگ گئے تھے، آلموسٹ تسلیم کرنے چلے گئے تھے، جن میں سعودی عرب سب سے آگے تھا۔ شکر ہے کہ پاکستان اس میں شامل نہیں تھا۔ جی بخاری صاحب، پاکستان ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا یا نہیں، اس پر کل ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ابھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، سٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بخاری صاحب، بلوچستان اور کے پی میں ہر روز دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس پر آج مولانا فضل الرحمان نے سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان علاقوں میں حکومت کے ریٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، مولانا کی آج کی پریس کانفرنس جو ہے نا، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جس کی اوپر بات ہو سکتی ہے، وقت پتہ نہیں اجازت دے گا یا نہیں دے گا۔ ایک تو یہ یاد رہے آپ کو کہ مولانا کا سب سے بڑا گریوانس یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 2018 اور 2024 کے الیکٹرل پروسیس سے باہر کیا ہے۔ ان کا یہ گریوانس ہے بہت سیریس۔ جی، ان کا گریوانس اتنا سیریس حکومت کے خلاف نہیں ہے جتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ 26ویں ترمیم میں انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بے پناہ کوشش کر رہی ہے کہ بلوچستان میں جو ہر روز کی دہشت گردی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا وہ بیان آپ یاد رکھیے اگر آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی 10 نسلیں بھی ہم سے نہ بلوچستان چھین سکتی ہیں نہ کشمیر چھین سکتی ہیں۔ میرے خیال سے دیٹ واز اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ، اور اس کے اوپر اب عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا بار بار مختلف جگہوں کے اوپر، یہ ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے حکومت کو ڈرانے کی یا ان کو یہ کہنے کی کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ اس کو ڈیسپریٹ ایفرٹ، لاسٹ ڈچ ڈیسپریٹ ایفرٹس قرار دیا جاتا ہے، اگر آپ اس کو لا اینڈ فورسز کی ٹرمینالوجی میں بیان کرنا چاہیں تو۔ بخاری صاحب، 2009 میں بھی ہم نے ایک ملٹری آپریشن کیا، 2014 میں ضرب عضب کیا، متعدد بار ہم اس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے۔ 2-3 بڑے آپریشن جو پہلے ہوئے تھے، جن میں راہ نجات تھا سوات میں، سوات کلیئر ہوا تھا کیونکہ مکمل قبضہ ہو گیا تھا سوات پر، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد آپریشن ضرب عضب، اس نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا تھا، ایک پیسفل کئی سال گزرے۔ اس کے بعد رد الفساد، اس میں بھی بہت سارے یعنی جو ٹیررسٹ ہیں ان گروپس کا، ان کے سلیپر سیلز کا خاتمہ کیا گیا اور امن قائم ہوا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے اس حکومت کا جس نے لا کے پھر وہاں سے 40,000 کے قریب بندے KPK میں بسائے۔ کون لوگ تھے وہ سارے؟ آپ نے پریزیڈنشل پارڈن سے بندوں کو چھڑوایا، وہ واپس گئے اپنے ملک اور واپس گروپس بن کے پھر آ گئے، ری آرگنائز ہونے کا ان کو ٹائم مل گیا، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے سپیس دی، وہ آپ کے گلے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات کوئی راز نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن بخاری صاحب، جب وہ ان کو نکالا بھی گیا تھا ملک سے تو وہ تب بھی حملے کر رہے تھے، اور شاید اسی کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے یہ موو سوچی کہ مذاکرات۔ اور اب یہ جو افغانس کے انخلاء کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دیئر گارب لوگ آ کے افغان میں سے افغان کی تفریق کرنا تو بڑا مشکل ہے نا۔ وہ اس گاب میں چھپ جاتے ہیں آ کے اور پھر کاروائیاں کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سیگمنٹ ہے۔ دوسرا سیگمنٹ وہ ہے جو بارڈر کراس کرتے ہیں، آتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا سدباب کرنے کے لیے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر گئے تھے، ان کی وہ ملاقات جو اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ہوئی کابل میں، وہ بہت مثبت فیصلوں پر منتج ہوئی ہے، اور یہ اب طے ہو گیا ہے کہ ان کو نہ وہاں سپیس دی جائے گی، نہ ان کے پاس اسلحے کی اجازت دی جائے گی، اور پاکستان کے بارڈر سے انہیں دور کیا جائے گا۔ لیکن بخاری صاحب، وہ اس طرح کے وعدے تو پہلے بھی کر چکے ہیں۔ میرے خیال سے وہ جو چائنا کی ملاقات ہے نا، اس نے صورتحال کو بدل دیا ہے، اس لیے کہ اب تو باتیں ہو رہی ہیں سی پیک کا حصہ بنے گا افغانستان۔ نئی جو ٹرین نکل رہی ہے آذربائیجان سے پاکستان تک، اس میں سگنیٹری ہے افغانستان کو بھی فائدہ پہنچے گا اس سے۔ تو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جس سے یہ توقع پیدا ہو گئی ہے کہ شاید افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آ جائیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے اپنے کارنامے کہہ لیجئے یا جو چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ آج جتوائی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے، پاکستان میں دینی مقاصد کے لیے اسلحہ اٹھانے کو غیر شرعی ہم نے قرار دیا تھا۔ جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلح جد و جہد کو ہم حرام قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے، بہت ساری باتیں کی۔ میرا خیال ہے ان کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہے جس طرح سے طلال چودھری نے ایک حل
جو ہے وہ تجویز کیا ہے، تو پرابلم کو سلیوشن کی طرف ہمیں آنا چاہیے. دیکھیے ہم بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کی، انہوں نے ایک سوال اور یہ اٹھایا کہ وہ لوگ جو افغانستان گئے تھے پھر وہ واپس کیسے آئے، یہ جاننا چاہیے. اور آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ کون لے کے آیا تھا ان کو. طلال چودھری یقینی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز لائک واٹس ایپ اویلیبل ہیں دہشت گرد تنظیموں کو، ان کے رہنماؤں کو، وہ ان کے بلاک کرنے چاہیے فوری طور پر، اور یقینی طور پہ بلاک ہونے چاہیے. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے انہوں نے ایک رٹ لگا رکھی ہے، ہم 1 انچ زمین بھی نہیں ان کو لینے دیں گے، لیکن وہاں بار بار واقعات ہو رہے ہیں، ان تک ابھی گربان تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچا. جی بخاری صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.